बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, अभी डिबेट होगी मोहतरम हम्माद चीमा साहब से, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के शागिर्द ख़ास हैं। तो पिछले कुछ दिन से हमारा सिलसिला जारी है। तो डिबेट उनके चैनल के ऊपर पहली डिबेट हुई थी। तो वादा ये था कि एक दिन वो हमारे चैनल पे आएंगे, तो एक दिन हम उनके चैनल पर जाएंगे। तो अभी हम सब आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मौजूद थे, तो उनके नेट का शायद कोई इशू है, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। तो जो ही तशरीफ़ लाते हैं तो फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हम्माद चीमा साहब, जो कि इंजीनियर जी जी मुफ्ती साहब, नेट का इशू हो रहा है, अस्सलाम उसकी वालेकुम वजह से। वालेकुम अस्सलाम। नेट जी, का ठीक इशू हो गया, हो रहा कोई था बात। इसलिए। अच्छा, ये है कि अच्छा अभी हम लोग अभी लाइव हैं। जी रूल वो ही रहेंगे कि कोई 1-2 मिनट आप गुफ्तगू कर लेंगे, बल्कि टाइम जी सही है, टाइम रखा जाए। मतलब 2 मिनट आपके, 2 मिनट मेरे। ऊपर टाइमर भी लगा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मेरा टाइम अब शुरू हुआ, तो 2 मिनट मैं पहले गुफ्तगू कर लेता हूँ, फिर 2 मिनट आप गुफ्तगू कर लीजिएगा। हमाद साहब, आप मौजूद हैं? जी जी मुफ्ती साहब, अभी आप गुफ्तगू करें। जी, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश और ये है कि और मुझे ये भी बता दें। तौहीद के मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू हम करेंगे, चूँकि हम जी मुसलमान हैं। आप भी मुसलमान अपने आप को कहलवाते हैं, हम भी कहलवाते हैं, ठीक है? तो मुसलमानों के बिल्कुल। लिए तो सबसे पहली चीज़, हमाद भाई, आपको पता है कि तौहीद है, तौहीद है, सबसे बड़ी। जी, जी, बेशक। तौहीद, तौहीद का मौजू। और वैसे भी चूँकि मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो जी तौहीद के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं। और जी उनका तो वो नारा भी है ना, बड़ा मशहूर, कि बाबों का खुदा कोई और है, किताबों का खुदा कोई और, खुदा। हाँ जी। मरने से पहले कर ले इस पे गौर। तो गुज़ारिश ये है कि तौहीद आज हम मौजू रखते हैं। और अपने चैनल के ऊपर मैं अभी तौहीद से गुफ्तगू आगे, तौहीद पहले है, इसके बाद जी रिसालत है, और इसके बाद दीगर जी मामला। अच्छा, बेशक। मिर्ज़ा साहब ने अपनी एक वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, जी 60 साल की उम्र मुझे दे दो और दिन और रात निकाल हाँ के जी। 4 साल बनते हैं, तो तुम्हें अच्छा। मैं मिनी खुदा बना दूंगा हम्म। और तुम्हें कुन फयकून की सलाहियत भी दे दूंगा। जब अच्छा। हमने कादियानी कुतुब का मुताला किया और देखा कि ये अकीदा कहाँ पर है, तो ये हमें जी। कादियानी कुतुब के अंदर ये अकीदा मिला है। मेरा टाइम खत्म हुआ, आप 2 मिनट अच्छा। बात कर लें। जी मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये है पहली बात ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो कहा उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। और बाकी रही बात ये, इंजीनियर साहब ने मिनी खुदा का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये चीज इससे बढ़कर मुफ्ती साहब आपके मकतबा फिक्र में पाई जाती है। क्योंकि जब मैंने आपके दरबार देखे और उन पे होने वाली चीजें देखी, और जिस तरह आप औलिया अल्लाह को गायब में, मदद में, दुआ में पुकारते हैं, तो जब मैंने इसका डीप मताला किया ना कि जो बंदा फोत हो गया है हम उससे दुआ कैसे कर सकते हैं, उसको पुकार कैसे सकते हैं, तो मुझे ये वाली चीज जो है ना यहूद व नसारा में ही पाई, जो कसरत से पाई गई। और उसके बाद अगर मुझे मुसलमानों में किसी मकतबा फिक्र में दिखी तो वो आपके मकतबा फिक्र में ज्यादा है। शिया में भी है, लेकिन शिया यहाँ पे जेर बहस नहीं है, यहाँ पे हम अहले सुन्नत का मनहज पे बात कर रहे हैं। तो बरेलियत में ये वाली चीज
جو کہ بہت زیادہ مماثل رکھتی ہے، جیسے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ خدا ہی کر سکتا ہے، لیکن آپ کے مکتبہ فکر میں وہ چیز بکثرت انہی سے منسوب کی جاتی، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا یا کسی زندہ کو مردہ کر دینا۔ آپ کے علماء جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، تقریباً دعوت اسلامی والے بھی، آپ کے بھی مفتی راشد صاحب کے بھی بہت سارے بیانات ہیں جو میں نے دیکھے۔ تو آپ کو بھی سنا ہے، آپ بھی اس طرح کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ان کو پکارتے رہتے ہیں مدد میں؟ میں نے اس دن بھی، چلے اس بات کا تو ہم نہیں زیر بحث لاتے جو ہمارے چینل پہ ہوئی تھی، لیکن آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا جو میری نظروں کے سامنے سے گزرا، تو میں تھوڑا سا سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یوٹیوب کا چینل بند ہوا ہے اور آپ اپنے بزرگوں کو پکارنا شروع ہو گئے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی میرا چینل واپس کر دیجئے، میں یہ نے ٹائم ختم ہوا، ٹائم ختم ہوا۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ عرض میں نے یہ کی تھی کہ آپ کے چینل کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے اور وہ سلسلہ جہاں پر منقطع ہوا وہیں سے ہی آپ کے چینل پر شروع ہوگا۔ اب چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں ہمارے چینل کے اوپر، اور وعدے کے مطابق ہمارا موضوع ہوگا اور اس کی آپ نے حامی بھی بھری، اور موضوع ہم نے آپ کو دیا ہے توحید کا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک سٹیٹمنٹ رکھی ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ دن اور رات نکال کے 4 سال بنتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر کن فیکون کی صلاحیت بھی تمہیں دے دوں گا۔ ہم نے جب قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، 1400 سال کے بابے بزرگوں کو دیکھا، کسی جگہ یہ عقیدہ نہیں ملتا سوائے وڈے مرزا جی جو بڑے مرزا صاحب ہیں ان کی کتب کے اندر ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ ہی قرآن میں، نہ ہی حدیث میں، نہ ہی 1400 سال کے بابے بزرگوں میں کہیں پر بھی یہ عقیدہ نہیں ملتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہی جب شرک میں بدل دیا گیا تو پیچھے اسلام تو بچا ہی نہیں، پھر کون سا حقیقی ہم مسلم ہیں جی، علمی اور کتابی مسلم ہیں؟ یہ علمی اور کتابی مسلم تو بعد کی بات ہے، پہلے عقیدہ توحید تو پہلے ثابت کر لیا جائے، ابھی تو پھر عقیدہ رسالت پہ بات کرنی ہے۔ یہ لمبی گفتگو ہونے والی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ آپ نے خود جواب دیں، میرا ٹائم ختم ہوا، بات کر لیں۔ مفتی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ تو میرے سامنے موجود ہیں، آپ کے ساتھ اگر میں نے بات کرنی ہے تو میں آپ کے سامنے تو ابھی رکھ سکتا ہوں۔ اب انجینئر صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، یہ کنسیپٹ جو ان کا بیان میرے سامنے سے بھی گزرا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں تمہیں، مطلب یہ جو آپ کن فیکون والی بات کریں، یہ مجھے نہیں پتا میں نے سنی ہے کہ نہیں سنی۔ خیر، کہ جب جنت میں بندہ جائے گا، یہاں پہ اگر اللہ کی مرضی سے زندگی ہم گزارتے ہیں تو اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر جنت کی زندگی کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو یہ صاف ملتا ہے کہ جو انسان چاہے گا وہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہی ہوگا۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر مردے کو پکار رہے ہیں اور اگر وہ ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت ہی کر رہا ہے، تو اسی طرح ہی جنت میں جب آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، تو جو چاہنا وہ ہو جانا، یہ کوالٹی تو اللہ کی ہے، لیکن جب انسان جنت میں جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے نا۔ اللہ اس کو یہ اپنی ایک، جیسے آپ ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو وہ اب اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، تو کچھ تو اس کو مطلب جو ہے فزیکلی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے آ گیا، ٹوٹلی اللہ کے انڈر ہے، اب جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے یہ چیز بیان کی جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو اس کا جواب انشاءاللہ ان سے لے لیں گے جب ان کے ساتھ میری نیکسٹ کسی دن لائیو بات ہوگی کہ آپ نے یہ وہ تو ایگزامپل سے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنسیپٹ تو مفتی صاحب آپ کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور اس سے بڑی چیز میں پایا جاتا ہے۔ آپ لوگ تو دنیا میں یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں، آپ ان سے مانگتے ہیں، ان سے لیتے ہیں اور پیچھے دلیل یہی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کر دی ہیں۔ ہم آپ سے بارہا دلیل پوچھتے ہیں کہ مردے کو کون سی ایسی طاقت جو اللہ نے عطا کر دی اور یہ قرآن و حدیث میں کن آیات میں ہے، تو آپ
جو ہیں وہ جو روایات دیتے ہیں. ٹائم ختم ہوا. گزارش یہ ہے کہ موضوع آپ بدلنے کی اپنے چینل کے اوپر بھی آپ نے بڑی کوشش کی تو وہ ساری دنیا نے دیکھ سن لیا. وہ دنیا بڑی سمجھدار ہے. وہ آپ جو بھی کریں گے کوئی ٹینشن نہیں, اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ابھی وہ کمنٹ بھی ایک دوست لکھ رہے ہیں کہ جواب بھی اوپر سے دے رہے ہیں بھائی صاحب, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جواب وہ دیں گے. جب باری آتی ہے جناب, وہ ہوتا ہے نا ڈکیتی جب کرتے ہیں ڈکیت, تو ان کا ایک گرو ہوتا ہے, گرو آگے آگے ہوتا ہے. جب سب مال لوٹ لاٹ لیتے ہیں تو بیچ میں پکڑے گئے تو پولیس والوں کو بتاتے نہیں وہ سانو نہیں پتا, وہ اپنے ذمہ دار خود نے. لیکن جب بانٹنے کی باری آتی ہے نہ بھائی, ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا, پورے پورے پیسے آپس میں تقسیم کرنے ہیں. آپ لوگوں نے, آپ جو صحابی ہیں مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے 313 صحابی انہوں نے ابھی اعلان کر دی ہے نا, میرے 313 صحابی بھی ہیں. جب آپ لوگوں کی وہ کمائیوں کے حساب کتاب ہوتے ہیں چینلز کے, ہاں جی, تو اس ٹائم تو بڑی جناب آپ لوگوں کی اتفاق ہوتا ہے, اور تصویریں بھی آپ لوگ کھنچواتے ہیں اور ان کی اکیڈمیوں میں بھی جاتے ہیں, آپ کا چینل بھرا ہوا ہے. اب جب اس کے عقیدے کی باری آئی ہے, نہیں وہ آپ ہی اپنے سوال دے, آپ ہی جواب دینے تھے. ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میری امی مارتی ہے, میں نے مناظرے ہی نہیں کرنا. کبھی کوئی ہیلا, کبھی بہانہ, نہیں وہ امام کعبہ کو لے آؤ. اچھا چلو ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کے آؤ. امام کعبہ اب وہ عربی جانتا ہے اور یہ پنجابی ٹھہرے, اس بیچارے کو اوپر سے دیکھ کے اردو تک نہیں صحیح بولنی آتی, تو امام کعبہ سے مناظرہ کرنا ہے جی. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا اسلام ہے جی؟ میرا ٹائم ختم ہوا, جواب دیجیے. مفتی صاحب وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز آپ ان کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں وہ سیم آپ کے پاس پائی جاتی ہے, تو آپ تو موجود ہے نا. آپ توحید کی بات آپ نے ٹاپک رکھا ہے, توحید کیا ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ تو نہیں ٹاپک رکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا ہمارا ٹاپک ہے. اگر تو آپ شروع میں کہتے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, تو میں ادھر ہی آپ کو کہہ دینا تھا کہ میں ان کی ذات کے اوپر جو ہے آپ نے بات کرنی ہے چھوڑ دیں, آپ نے توحید پہ بات کرنی ہے نا. توحید ہی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ عقیدہ بتاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں, ان کو اللہ نے, یا آپ کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, ان کو اگر یوٹیوب کا چینل واپس دینے کی انہوں نے طاقت دے رکھی ہے, تو یوٹیوب پہ جو گستاخانہ عبارات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویڈیوز ہیں, ان کو وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کرتے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, ان کو وہ کیوں نہیں اڑاتے؟ اگر آپ کا یوٹیوب کا چینل آپ کے بابوں نے آپ کو واپس کر دیا ہے, تو آج آپ کے پاس تو موقع ہے, آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو ویڈیوز ہیں ان کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں بابوں کے ذریعے. تو اس سے بھی ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ یہ جو آپ کا یہود و نصارہ والا عقیدہ ہے, یعنی کہ مشرک, آپ کے اوپر فتوے ہیں, آپ کے مکتبہ فکر کو آپ لوگ مشرک ہیں. تو میں خود سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو دیوبندی اور اہل حدیثوں کے متفقہ فتوے ہیں آپ لوگوں کے اوپر. تو آپ اپنی توحید کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تو موجود ہیں نا ادھر, انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہیں, توحید کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, تو میں آپ سے توحید کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کے مردہ زندہ کر لیتے ہیں, آپ کو عطا کر لیتے ہیں, اولادیں دے دیتے ہیں, آپ کے یوٹیوب کے چینل بھی واپس کر دیتے ہیں, یہ جو طاقت ان کو اللہ نے دی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تو صرف یہود و نصارہ کا ہے, ہمارا مسلمانوں کا تو یہ کہیں بھی عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تو ظاہر پہ جو ہے بات کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا جو سیدھا فتویٰ ہے کہ ہم تو ظاہر پہ بات کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر کوئی نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اسی طرح کی مدد کر رہا ہے جو فوت ہوا بندہ کر رہا ہے. فوت ہوئے بندے سے آپ دعا کرتے ہیں, حالانکہ دعا عبادت ہے, تو عبادت صرف اللہ کی ہے. ٹائم ختم تو ہوا, ٹائم ختم ہوا. سر دست پہلے وہ ویڈیو سماعت کر لیجئے تاکہ ریکارڈنگ کا حصہ بن جائے, تو اس کے بعد اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. خدا کی کوالٹی اس میں موت کبھی نہیں آتی. جنتی کو آئے گی, مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی,
اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کی جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے کہا کہ نیکسٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے. جی سر وہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عقیدہ توحید کی سب سے بڑی صورت سمجھی جاتی ہے سورہ اخلاص. محبوب فرما دو کہ اللہ ایک ہے، ایک، کوئی دوسرا اس کا شریک ہے ہی نہیں. جواب دیجیے. اچھا جواب دیجیے، ٹائم میرا ہو گیا ہے. جی آپ نے مجھے بولا نہیں نا اس لیے. اچھا مفتی صاحب اس میں تو کلیئر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی اطاعت سے ہو رہا ہے سب کچھ. یہ کہہ رہے ہیں نا انجینئر صاحب کہ یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت سے ہوگا. میں بارہا آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ ادھر عقیدہ توحید کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی طرف آ ہی نہیں رہے. آپ بار بار ایک ہی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا میں کہہ رہا ہوں، کہہ دیا آپ کو کہ اللہ کی اطاعت سے ہو رہا ہے نا سب کچھ. تو یہ جو انجینئر صاحب کا بیان ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، وہ تو آپ نے خود سن لیا. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے لگا لیں، آپ کے فتوے تو چلتے ہی رہتے ہیں مارکیٹ میں، مرزا جونیئر. حالانکہ آپ کے قائد و نظریات سے ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جونیئر، یا آپ تو سینئر بھی کیونکہ آپ تو بڑھ چکے ان سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے آخری لمحات میں لعنت کی یہود و نصارہ کے اوپر کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیتے یا مطلب مساجد بنا لیتے تھے. تو آج آپ نے بھی وہی کام شروع کر لیا ہوا ہے. اگر وہ یہود و نصارہ کے اوپر جا سکتی ہے تو جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان جیسا کام کرے گا تو اس کے اوپر بھی وہ بات سیم لوٹے گی. تو آپ اپنے بھی عقائد و نظریات جو ہیں ان کو بھی تھوڑا جسٹیفائی کریں نا. آپ توحید ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ توحید بتائیں نا اپنی بھی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں توحید کے بارے میں، آپ فون سن لیں، اب میری بات سنیں گے تو پھر. تو مفتی صاحب میں آپ سے بارہا پوچھ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا پہلا صفحہ ہی جو کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ تو دعا کا کنسپٹ آ گیا اس میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر جو فوت ہو گیا اس سے دعا کیسے کی جا سکتی ہے، اس سے مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو مفتی صاحب وہی عقیدہ ہے جو ٹائم ہو یہود گیا، و نصارہ کا ہے. ٹائم ہو گیا. اچھا گزارا یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ مرزا صاحب، مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کی اطاعت سے ہی ہو رہا ہے. وہ آیت ذرا مجھے بتا دیجیے کہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا اور تمہیں کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا. قرآن سے دلیل چاہیے مجھے. قرآن سے نہ ملے حدیث بھی چل جائے گی. حدیث سے نہ ملے تو 1400 سال کے بابے بزرگ بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک دلیل. اگر کوئی بابا نہ ملے تو پھر ایک ہی بابا ملے گا، وہ مرزا سینئر صاحب. ہاں جی وہ بابا جی ہیں نا بڑے بابا جی. یہ کتاب کا نام ہے انوار العلوم، جلد 17 صفحہ 49 ہے. اسوہ حسنہ، یہ قادیانی مردیوں کا خلیفہ زانی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، صفحہ 75 کے اوپر وہ یہ چیز لکھتا ہے. اور ٹائم اگر ہو گیا تو مجھے بتا دیجیے گا، میری اب نظر یہ پیج کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ جب ٹائم ہو گیا بتا دیجیے گا. اچھا جی، نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے میں ہے، یہی منی خدا بنا دے گا. یہ ساری یہاں سے در حقیقت سے لے کر لیتے ہیں تک یہ عقیدہ ہے. اور تمہیں کن فیکون کی صلاحیت جنت کے اندر مل جائے گی اور جنت میں تم کو منی خدا بنا دے گا اللہ. یہ سارا عقیدہ وہی لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی اور کہیں پہ نہیں ملتا، کسی قرآن حدیث کہیں 1400 سال کے کسی بابے بزرگ اور کتابوں میں کہیں نہیں ملتا. یہ مرزا سینئر صاحب کو ملتا ہے، مرزا سینئر صاحب نے آگے ٹرانسفر ہوتا یہ مرزا جونیئر صاحب تک پہنچا ہے، اس کے علاوہ کہیں ملتا ہی نہیں. اور وہ بن گئے مسلم حقیقی، مسلم احمدی، اور یہ بن گئے مسلم علمی کتابی. یہ آپس میں بندر بانٹ تم لوگوں نے شروع کر لی ہے. ہاں جی، اسلام کا بیڑا غرق کر دی ہے.
عقیدہ توحید کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. مفتی صاحب نام تو آپ کا ٹائم ہو اسلام گیا. کا. جی بولیے. اچھا مفتی صاحب اسلام کا, جواب مجھے چاہیے. ہاں جی, میں اسلام کا جو بیڑا غرق کیا ہے نا, وہ تو آپ کے قائد و نظریات نے کیا ہے, سب کے سامنے ہے. اگر آپ کے نے اسلام کا بیڑا غرق نہیں کیا تو آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے قرآن و حدیث سے فتوے نہ ملتے. ایون کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ پکڑ لیں, کوئی بھی عقیدہ پکڑ لیں, وہ سیدھا قرآن سے بھی ٹکرائے گا, حدیث سے بھی ٹکرائے گا. یہ کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, چلو رسالت کا ٹاپک آپ نے بعد میں ڈسکس کرنا ہے, توحید کی بات ہو رہی ہے. توحید پہ میں آپ کو بہت ہی کمزور ہے. آپ کا وہی عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ کا تھا, سیدھا سیدھا وہی ہے, بلکہ ان سے بھی 4 سٹیپ آگے چلے گئے ہیں آپ. کہ وہ بھی آپ قرآن میں دیکھیں نا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے پہلے ان کی تصویریں بنائی گئی, پھر بت گڑے گئے, پھر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا. تو یاغوث وغیرہ جہاں سے آپ کا یا غوث اعظم نکلے ہیں, مطلب انہی کی طرح ہی ہے نا, وہاں پہ بھی مددگار تھا, یا آج کل ابھی آپ کا مددگار وہی چل رہے ہیں. تو آپ اپنا عقیدہ توحید پہلے سیٹ کریں, پہلے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرے, پھر کسی دوسری کی طرف چلیں. آپ انجینئر صاحب کے سینئر اس طرح, تو پھر آپ بھی تو جس طرح کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ مل رہا ہے اس کے جو غلام احمد قادیانی دجال سے مل رہا ہے, تو بھائی آپ کا بھی عقیدہ تو یہود و نصارہ سے مل رہا ہے. تو پھر آپ جو ادھر ٹرم یوز کر رہے ہیں اپنے لیے بھی یوز کریں. اپنی طرف آپ آنے نہیں دے رہے, آپ اپنے آپ کو تو خود جو ہے مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوئے, لیکن اگر ہم دوسرے مکتبہ فکر دیکھیں تو ان کے تو سیدھے سیدھے آپ کے اوپر کفر و شرک کے فتوے ہیں, بلکہ بدعات کے سارے فتوے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. آپ لوگوں سے ہی سارا کچھ وہ جو ہے یہود و نصارہ سے بڑھتا ہوا دکھتا ہے. آپ اپنے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کہیں گے, اپنے عقیدے کو کوئی دلیل نہیں دیں گے کہ یہ مردوں کو پکارنا, ان سے مدد چاہنا اور ان کی درباروں پہ جا کے سیدھی ڈائریکٹ دعا کرنا. حالانکہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے ہٹ سے کسی سے دعا کرنا یعنی کہ آپ نے اس کو منی خدا کیا, اس کو سیدھا خدا ہی مانا ہوا ہے. تو آپ بتا دیں, میرا ٹائم ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے ادھر ادھر کے لے کے جائیں گے, میں نے بات ہی نہیں کرنی, ٹائم اپنا پاس کرتے جائیں. ابھی تک کوئی آپ نے جواب ہی نہیں دیا. کیوں آپ اپنے عقیدے کے پیچھے پڑے ہیں؟ ایک شخص کو بچانے کے لیے, مرزا جونیئر جیلمی کو, قادیانی بھی اپنے مرزا سینئر کو بچانے کے لیے 125 سال ہو گیا ہے. وہ یہی لالی پاپ ان لوگوں نے دیا ہوا, ان کے مربیوں نے ان کو, اور تمہارے بابے مرزا جونیئر نے تم لوگوں کو لالی پاپ دیا ہوا ہے بھائیوں اور سر. ہاں جی, تو تم لوگ یا اورل سیکس کا وہ ہے, ادھر رجولیت تھی, ادھر اورل سیکس ہے. تو کیا بد بلائیں تم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی 4 لونڈے کٹھے کیے ہوئے ہیں چھوکرے, اور تم لوگوں بھی سارے کٹھے ہو کے بیڑا غرق کر دیا ہے. رہی بات میرے اوپر فتویٰ, میرے اوپر فتویٰ, میرے اوپر فتویٰ, اور پہلے اس کے اوپر تو کچھ لگائیں. یہی تھی وہ عبارت, منی خدا بنا دیا, 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. اسی کی وجہ سے کافر کہا گیا ان کو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. یہ بات مرزا سینئر کہے تو وہ کافر ہے جی, اور یہ بات جب مرزا جونیئر کہے نہیں جی علی بھائی زندہ باد ہے, وہ علی بھائی زندہ باد ہے. اور سب اورل سیکس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں اکھا بند کر کے کہ بس کو نہیں اورل سیکس دا مزہ تے لواں گے نا, جٹ دیکھی جائے گی. تو یہ سارے موضوعات یہ دیکھیں نا, یہ موضوعات سارے ڈسکس کرنے ہیں ایسا ایسا. ابھی اورل سیکس کا موضوع بھی میں ڈسکس کروں گا, وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. یہ یہود و نصارہ والا عقیدہ توحید تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, یہ کریں گے اس کے اوپر بھی. یہ جناب بات کریں گے کہ فتوے ہمارے اوپر لگے ہیں کہ نہیں, اس کے اوپر پورا سیشن کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بھی کریں گے, پورا سیشن کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور بدعت ہے, یہ بدعت ہے, اور جو بدعتیں تم لوگوں نے کی ہیں, یہ اس سے سب سے بڑی بدعتی تو تم لوگ. چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہے, جواب دیں. مفتی صاحب میں آپ کو بارہا کہہ دیا ہے کہ میں علی بھائی کی کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہوں. یہاں تو میں ادھر آ کے آپ کو اگر کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریپرزینٹیٹیو آ گیا ہے ادھر, تو آپ مجھ سے بات کریں, میں تو اپنی بات ہی ختم کر دی. عقیدہ توحید پہ آپ بات کر رہے ہیں, عقیدہ توحید کے اوپر ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ کے ایک بزرگ کا پڑھے ہیں, وہ ہیں کیا, سعید الحق فی تخریج جاء الحق, حصہ اول ہے, صفحہ نمبر 771 پہ بحث ان کی کیا ہے, اولیاء اللہ سے مدد مانگنا ہے. اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں, عقیدہ توحید کی بات کر رہے ہیں نا آپ, عقیدہ توحید. آپ کے بزرگوں کی دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ اللہ رسول سے بڑھ جاتے ہیں, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ ان کو کبھی نہ رد کرتے ہیں, نہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھوک. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, رب تم پر رحم کرے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, اس کی جو ہے نا تفسیر کر رہے ہیں.
اس میں کیا کہتے ہیں کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ آپ کے بزرگ ہیں جال الحق والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں، استغفر اللہ، اگر میں چاہوں تو۔ حالانکہ وادی طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پتھر مارے تو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو 2 پتھروں کے درمیان کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مطلب کہ وہاں پہ بھی دکھ رہا ہے کہ فرشتے کے پاس طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو ادھر آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے کہ جو ہے میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں، تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں، لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ تو سب یہ کیا بات ہے کہ مجھے اللہ نے طاقت دے دی ہے کہ میں زمین کو آسمان پہ گرا دوں اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں، پھر تو گستاخوں کو کیوں نہیں مارتے یہ بزرگ؟ یہ جو آپ لوگوں کو چاہیے ہم جیسوں کے لیے، تو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے قدرت ہے نا، تو آپ لوگ ہم جیسوں کو، مطلب ہم تو آپ کو خود گمراہ سمجھتے ہیں، آپ تو خود مشرک ہیں۔ میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں، آپ کی ذات کی بات۔ ٹائم ختم ہو گیا جی میرے آپ کے نزدیک میں مشرک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مشرک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ قادیانی بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلم احمدی کہتے ہیں، اور تم لوگ اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی کہتے ہو، ٹھیک ہو گیا نا، برابر ہو گیا نا کام، بات ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیں آج تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم سارے ہو گئے مشرک بدعتی۔ وہی مرزا جونیئر نے تو صحیح کہا نا کہ باپوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا کوئی اور ہے، میرا کوئی اور ہے۔ یہی بات مرزا سینئر قادیانی نے بھی کہی، یہی بات مرزا سینئر قادیانی کا ایک ایک عقیدے کو مرزا جونیئر جیل میں پروموٹ کر رہے ہیں، ایک ایک۔ ہم اپنے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دے چکے ہیں، ہزاروں، 7-7 8-8 گھنٹے کی سٹریم موجود ہے۔ اس کی کوئی ایک چیز، اس کی کوئی ایک ویڈیو سن لیں میرے ساتھ، ہیلو، کوئی ایک ویڈیو ہاتھ رکھ دے کوئی مرزئی کہ اس علی بھائی کی اس ویڈیو کے اوپر میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے مفتی مبشر شاہ سے، میں اس ویڈیو کو کہ تمام عقائد و نظریات کو قادیانی کتب سے ثابت کر دوں گا، اس کی ایک ایک بات کو قادیانی کتب سے میں ثابت کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عقائد و نظریات وڈے مرزا جی نے دیے وہ یہ پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو مرزا جونیئر اس وجہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو تکلیف ہونی ہے، وہ ہونی ہے، مجھے پتہ ہے۔ جب قادیانیوں کی دم کے اوپر ہم لوگ پاؤں رکھتے ہیں تو تکلیف تم لوگ محسوس کرتے ہو، کیلا ان کو دیا جاتا ہے، تکلیف تم لوگوں کو ہوتی ہے، یقینی سی بات ہے۔ جن کو کیلا دیا جائے گا یا ڈنڈا دیا جائے گا تکلیف تو ہونی ہے، چون چون تو کرنی ہے انہوں نے۔ اب تم لوگوں کی دکانداریاں ہو رہی ہیں بند، ایسا ٹائم میرا ختم ہو گیا۔ مفتی صاحب میں آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے میرے بزرگ مطلب پیش کیا مرزا صاحب کو میرا بزرگ بنا کے نا، تو میں نے آپ کا بزرگ بنا کے پیش کیا نا، یہ دیکھیں یہ آپ کے بزرگ کی میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کا جے پی جی جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گا کمیونٹی پہ۔ میں آپ سے پھر بارہا پوچھتا ہوں کہ یہ توحید ہے کہ سعید الحق فی تخریج جاء الحق حصہ اول پیج نمبر ہے 471 پنجابی میں، 471 انگلش میں، اس میں کیا ہے؟ بحث ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا۔ اس کے آپ نیچے آ جائیں، نیچے آ کے وہ ایک آیونی عباد اللہ و یرحمکم اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رب تم پر رحم فرمائے گا۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ صلاح الدین فرماتے تھے، یعنی کہ آپ کے بزرگ، مجھ کو رب نے قدرت دے دی کہ میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں، اگر چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے۔ دیکھو اللہ نے ان کو یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ آسمان کو زمین پہ بھی گرا سکتے ہیں، تمام جہان والوں کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کافروں کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ خیر، تو مفتی صاحب اس کا یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آپ نے ایک آیت پیش کرنی ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ شیخ صلاح الدین کو میں نے یہ طاقت دے دی کہ وہ آسمان کو زمین پہ گرا سکتا ہے اور تمام جہان والوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اور آپ لوگوں کے بزرگ جو ہیں وہ مردے زندہ بھی کرتے ہیں، وہ ڈوبیوں میں تار دیتے ہیں۔ آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، توحید پہ بات صرف انجینئر صاحب ہی تو نہیں ہے، آپ کی توحید نہیں چیک ہوگی۔
آپ کو ٹیسٹ نہیں لگایا جائے گا. تو آپ کا اب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, آپ اس پہ بات کریں. جی آپ کی تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے, اور ابھی موضوع تو چونکہ منی خدا موضوع ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی توحید, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی جو توحید اس پہ ہے, آپ کی ساری باتوں کا میں جواب ابھی 2 لفظوں میں دے دیتا ہوں. یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں کرامت سے. ہمارا صاحب ہیں تو آپ علمی کتابی, علم کے نام کے اوپر بھی دبا, کتاب کے نام کے اوپر بھی دبا, مسلم کے نام کے اوپر بھی دبا, مسلم علمی کتابی, تے یہ کرامت سے تعلق رکھتی ہے. دندیاں نکالنے سے تھوڑی یہ آپ کا مذہب ثابت ہونا ہے. جب بات آتی ہے تو ہم لوگ دندیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اچھا بات یہ ہے, دندیاں کٹو جنہ میں دکاناں ہوں تہاڈیاں بند ہو گئی نا. تے اچھا بات یہ ہے کہ ہمارا صاحب یہ تعلق رکھتی ہیں کرامت سے. کرامت جو چیز ہوتی ہے نا, معجزہ وہی چیز کرامت ہوتی ہے, اور یہی چیز استدراج بھی ہوتی ہے. اگر تو یہ نبی سے صادر ہو تو معجزہ, جو محیر العقول, جو بشری طاقت سے باہر ہوں, ٹھیک ہے, ماوراء العقل ہوں, ایسی چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں اگر نبی کے ہاتھ سے صدور پائیں. اگر ولی اللہ کے ہاتھ سے صدور پائیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اگر کسی کافر فاسق و فاجر کے ہاتھ سے صدور پائیں تو استدراج کہتے ہیں. اگر تو کریں آپ ان چیزوں کا انکار تو ڈائریکٹ کافر ہی. کوئی مسلم نہ ہی مسلم تے نہ ہی علمی تے نہ ہی کتابی, جال ابو جال ایک نمبر دے, ٹھیک ہے. وہ میرا فتویٰ نہیں, اللہ دا فتویٰ ہے, وہ قرآن پاک میں ہے, ٹھیک ہے. استدراج کا بھی, معجزے کا بھی, کرامت کا بھی, تینوں کا ذکر وہ جی اس کے اندر ہے. چلیں بولیں. مفتی صاحب آپ کا ہو گیا ٹائم پورا. دیکھیں توحید پہ آپ بات کر رہے ہیں, اور جو چیز آپ کے بزرگوں کی قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی اس کو انکار کرنے والا کافر ہے. تو مفتی صاحب پھر آپ نے خدا تو چھوڑ دے, آپ نے خدا ہی مانا ہوا نا. آپ نے آپ غیر منی خدا کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر آپ نے خدا ہی مان لیا کہ آپ کے بزرگوں کی جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی, کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے, لیکن آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھی دے سکتے ہیں, موت بھی دے سکتے ہیں, اس کا اگر کوئی انکار کیا تو وہ کافر ہے. میں تو کہتا ہوں جو قرآن و حدیث کا انکاری ہے وہ ڈائریکٹ کافر ہے, ٹھیک ہے, جو قرآن و حدیث کی. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرشتوں کا جو بندوں کے اوپر آنا ہے وہ ختم ہو چکا, کیونکہ غائب کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا. یہ حضرت عمر فاروق کا سیدھا ختم ہے. تو اس فتوے کے تحت اب فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے جو بندوں کو بتانے کے لیے وحی کے طور پہ. تو جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں, کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے فتویٰ بھی دیا انڈرسٹینڈ اسلام پہ, ان کی وہ ویڈیو پوری پڑی ہوئی ہے, کہ جو یہ کہے کہ میرے اوپر فرشتے آتے ہیں وہ دعوی نبوت ہے, اور جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے ہم کلام ہوا ہے وہ بھی دعوی نبوت ہے. مفتی صاحب قادیانی تھے, وہ شاید کوئی نہیں, آپ کے بزرگ قادیانی سے بھی آگے چلے گئے اس معاملے میں. اور با یزید بستامی کی جو تذکرۃ الاولیاء میں اگر آپ چیپٹر کھولے تو اس میں با یزید بستامی سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے, اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں جن کو میں علمی مسائل سمجھاتا ہوں. پھر فرمایا کہ ایک شب اول فلک کے ملائکہ میرے پاس آئے, نعوذ باللہ, اور ان کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. اب فرشتے آ کے باجی بستامی کے ساتھ جو ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں. یہ تو وہ دعویٰ ہے جو مرزا سینئر سے بھی بڑھ گیا ہے. مرزا سینئر کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ ملائکہ میرے ساتھ آگے عبادت کرتے ہیں. اگر اس کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کا بابا اور مرزا سینئر برابر ہو گئے جی, دونوں تو فرشتے ہوں جی. تو جی مفتی صاحب آگے ٹائم شروع ہو اچھا گیا. جی گزارش یہ ہے کہ ٹائم پاس کرتے جائیں, یہ دندیاں نکالتے جائیں, 2 ہی کام ہے آپ کے پاس ہے, مزے لو اورل سیکس دے. ہاں مزے لو مزے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ ٹائم پاس کریں, کتنا کریں گے؟ میں نے منی خدا سے ادھر ادھر جانا ہی نہیں. ایک موضوع, ایک خان کا ایک بات ہوتا ہے بھائی, ایک بات ایسی رہے گی. پہلے تو بھائی یہ دیکھو عقیدہ توحید اپنی صحیح ثابت کر لو. تو یہ جعلی قسم کے تم مسلم بنے ہوئے ہو, قادیانی بھی اور مرزئی بھی, دونوں جعلی مسلم علمی کتاب بھی تو مسلم احمدی, حقیقی اسلام مرزا سینئر اینڈ مرزا جونیئر. یہ ڈرامے بازیاں شروع کی ہیں تو
ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਟੋ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਐ ਸਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਮਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੈਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਹੈਂ ਲੁੱਟਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ यार, इतनी उम्र है तुम्हारी और माशाल्लाह शक्लो सूरत भी अच्छी है, तो कौन से ये ओरल सेक्स कोई काम है यार करने वाला? हमाची माँ भाई, कोई ये काम है, कोई काम करने? ओरल सेक्स जायज है भाई हो है तो दसो सही। और तुहानू पता ओरल सेक्स की हुंदा है? ਉਹ ਪਿੱਠ ਚੱਟੀਏ ਨਾ, ਪਿੱਠ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਮਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਕਰ ਚੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ओरल सेक्स कहते हैं। जायज है भाई हो? जवाब दो। मोदी साहब, टाइम आपके पास क़यामत के लिए है। आपने इंजीनियर साहब का ये वाला जुमला दिखाना है जिसमें उन्होंने कहा अगर ओरल सेक्स जायज है, और लवातत के मरीज आपके उलमा फैसलाबाद में भी आप अभी दिखाऊं मुझे अपना टाइम थोड़े दें, दिन पहले लवातत करते पकड़ा गया है। अभी दिखाऊं टाइम, तो आप मुझे टाइम दें। अभी बात सुने, अभी जायज है भाई ओरल सेक्स, ठीक है भाई? अभी कोई हाँ, जिसमें ये कह रहे हो कि वो जायज है, ये वो कह रहे अभी कुरान में हदीस में ना, लेकिन उनका बयान पूरा चले ना, फिर आपने पूरा किया ना, उसमें वो बता रहे हैं कि जो चीज साइंटिफिकली ना सुने, जो चीज मैं चलवाता हूँ, सुनेंगे एक मिनट, मैं चलाता हूँ। उन्होंने क्या कहा है कि साइंटिफिक जो साइंस जो है उसने कहा है कि इससे बीमारियां लगती हैं, तो वो आगे कह रहे हैं मन है। जब उसने कह दिया मन है, अच्छा मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो, ओरल सेक्स वाले इशारे भी करो 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 करो। अच्छा चले वो भी चलवाते हैं। पहले आप इसकी तरफ आए कि मिर्जा सीनियर का दावा था, उसके पास वो रूम भी दिखाते हैं, किस रूम में उसके पास फरिश्ते आते थे, ये मिर्जा सीनियर का दावा था। तो आपके बाद यजीद बुस्तामी भी कहते हैं कि मेरे पास फरिश्ते आते हैं और वो मेरे पास आके हमारा इबादत करते हैं, और ये मिर्जा सीनियर का भी यही दावा है। तो मुफ्ती साहब, आप में और कादियानियों में क्या फर्क रह गया? वो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, ओ रसूल, आपका तो मतलब जैसे वो उसका कलमा पढ़ते हैं मिर्जा कादियानी का, आप लोग चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके यही साबित करते हो। आज तक आपकी जुबान से ये नहीं लिखा कि जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा था कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, वो जो उन्होंने पढ़वाया था, वो बस इतना ही एक बार सुनने में आया कि जी उन्होंने देखो ने कहा कि कलमा वही है, मैं क्या हूँ अदना से गुलाम, तो कुफर के ऊपर तौबा नहीं करनी? आपके लिए शरीयत बदल गई है? तो मुफ्ती साहब दूसरा ये भी बताएं कि ये बात यजीद बुस्तामी जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फरिश्ते आते हैं, और मिर्जा सीनियर भी कहता है फरिश्ते आते हैं, आप में और उन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा जी, ठीक हो गया। आप इधर उधर जंप जितने भी लगाएंगे, हम आची माँ इधर उधर जंप लाई जाओ, दरख्त बदलो जिन्ने बदलने कुछ भी नहीं बनना। मजे लवो ओरल सैक्स दे बह के ध्यान नाल। ते मैं तुहानू इधर उधर जान नहीं देना। 60 साल की उम्र, वो आयत मुझे दिखाएं जहां पे अल्लाह ने कहा है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो। ये मिर्जा जूनियर जेल में वैसी ही बातें कर रहा है कि जैसी बातें ये मिर्जा सीनियर रजूलियत वाली सरकार ने ये तज़किरे के अंदर की हैं। यही बातें, ये मर्ज़ियों का कुरान, मर्ज़ियों की इल्हामी किताब, यही बातें हैं कि मुझे अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने मुझे ये कहा है। मिर्जा जूनियर भी यही कह रहा है, अल्लाह ने कहा है मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा, तो कुन फयकुन कहाँ पे है? कौन सी कुरान की आयत, कौन सी कुरान की आयत हदीस है? लेके आइए और मुंह मांगा इनाम पाइए, मुंह मांगा इनाम। ये इतने बंदे सुन रहे हैं, सारे के सारे मिर्जा जूनियर जेलमी के हाथ के ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। जाओ, मैं ऐलान करता हूं, जाओ, मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा, और ये हम अपने चैनल सब डिलीट भी कर देंगे। अगर ना लेके आओ एक भी कुरान की आयत या कोई हदीस जिसमें अल्लाह ने कहा हो, तो ना लेके आ सको तो कम से कम एक दफा मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर लानत तो डाल देना कि लख दी लानत तेरे मुंह के ऊपर, तेरे जम्मन वाली मां ते प्यो दे उत्ते कि जिन्होंने ऐसे इस किस्म का इंसान को जन्म दिया, जिसने मुसलमानों के अकीदे को बेड़ा गर्क कर दिया है और ओरल सेक्स के पीछे लगा दिया है।
مزے بھی لئی جاؤ تے نالے عقیدے بھی برباد کری جاؤ. بلے بھائی بلے. جواب دیں مجھے, دندگی نکال دیتی ہیں اپنے ٹائم میں. ہاں جی چلے مفتی صاحب, وہ تو اب آپ نے نا لعنت بھی ڈالنی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے کفر کا فتویٰ بھی لگانا ہے, اور آپ نے سارا کچھ کرنا ہے, کیونکہ آپ تذکرۃ الاولیاء کا باجدید بستامی کا چیپٹر پوچھیں, وہاں سے پوچھا گیا باجدید بستامی سے, کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا, یہ باجدید بستامی صاحب فرما رہے ہیں, میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے. استغفر اللہ. مطلب کہ ان کو پوچھا گیا کہ نبی کے وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے, تو وہ کہہ رہا ہے میرے جھنڈے کے نیچے بھی ہوں گے. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں, لوائی اعظم لوا محمد یا سبحانی ما اعظم شانی, جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے, مطلب لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی زبان سے اللہ گفتگو فرمائی. استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ دعویٰ تو سینئر قادیانی دجال وغیرہ سے بھی ثابت نہیں, جو یہ دعویٰ آپ کے بزرگ کر رہے ہیں کہ میری جو ہے نا زبان سے ان کے جو اللہ بول رہا ہے, اور ان کے جھنڈے کے جو ہے نبی کے جھنڈے سے بڑا ہے. لعنت ایسے عقیدہ رکھنے والوں پہ, ایسے بغیرتوں کے اوپر جو اس کے دفاع کرتے ہیں. قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے ملنا ہے تم لوگوں نے کہ باجدید بستامی کا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے, اور یہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ٹائم قیامت تک کے لیے مفتی صاحب, آپ کے لیے اور آپ کے جتنے بھی حواری ہیں جو کمنٹ میں ابھی آپ کو بتا رہے ہیں, ان کے لیے ہے کہ یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے. قادیانیوں سے گندا عقیدہ ہے, قادیانی سے عقیدے سے بڑا ہوا عقیدہ ہے کہ باجدید بستامی کے منہ سے اللہ بولتا ہے. اللہ اگر نبی کے ان کے منہ سے بول رہا ہے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیوں آتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے منہ سے ڈائریکٹ اللہ نہیں تھا بول سکتا؟ ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب کہ یہ جو کفریہ عبارت ہے اس کو آپ کس طرح دفاع کریں گے, اب اس کا دفاع کریں. جی گزارش یہ ہے کہ حماد صاحب آپ ادھر ادھر کی جتنی بھی چھلانگیں لگائیں, میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر ہم پورے سیشن کریں گے, کوئی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے, پورے سیشن کریں گے. ابھی چونکہ موضوع ایک ہے, آپ نے اپنے چینل کے اوپر بھی یہی چھلانگیں لگائی ادھر ادھر کوئی جو بھی نہیں. ہاں جی, اور ابھی تو وہ حدیث آپ نے وہ متروک ثابت بھی کرنی ہے, وہ آپ کے چینل پہ آج رات کو کہ کل آج رات کو یا جس طریقے سے بھی جو بھی ٹائم بنے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ نام تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ مسلم علمی کتابی. ایک چھوٹی سی بات آپ سے وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی, چھوٹی سی بات, اور یہ عقیدہ توحید ہے. کس منہ سے یار, آپ نے مرنا نہیں ہے ہمارا صاحب. اللہ کہہ رہے, یہ دندیاں نکال رہے ہیں. عقیدہ توحید کی بات میں کر رہا ہوں, اسلام کی بات, آپ کا ایمان بچا, دندیاں نکال رہے ہیں. دیکھو دندیاں نکالے جا رہے ہیں. لو صحیح ہے, میں آپ لوگوں کا ایمان کی فکر کر رہا ہوں, تم دندیاں نکال رہے ہو. یہاں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں میں. اللہ کو سے ڈرتے نہیں ہو تم لوگ یار, اور وہ تم نے کدھر لگا دیا اس نے یار, کوئی خوف کر لو. اچھے خاصے سمجھدار ہو یار, ہم آدمیاں, کوئی تم جال تو نہیں لگتے, کوئی یعنی شکل سے تو نہیں لگتے, اندر سے تو لگ گئے ہو, مجھے کنفرم ہو گیا. تم یہ چلو مذاق مسخری تو ہو گئی تھوڑی بہت, عقیدہ مسئلہ ہے اور دندیاں نکال رہے, سمجھنا نہیں ہے, دندیاں نکالنی ہے. جو مرضی بھی آتا ہے دندیاں نکالتا ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, حدیث کی بات کرتے ہیں, وہ دندیاں نکالتا ہے. مرزا جونیئر جیل میں بھی وہاں بیٹھ کے برف والے پھٹے کے اوپر وہ ٹھٹھا کرتا ہے, اور کھی وہ قرآن حدیث کے نام کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہو تم لوگ. مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے, مجھے بتاؤ تو صحیح. چلو بولو ہوں پھر شروع ہو جاؤ, ادھر ادھر نہیں مار رہی ہیں, ٹائم پورا مفتی کرو. صاحب خدا کا خوف نہیں آ رہا آپ کو؟ ڈر نہیں لگ رہا اللہ سے کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو کس طرف لگا دیا؟ ایک طرف آپ کو حسن عقیدہ پڑھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, دوسری طرف آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ میرا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہے, اور میں مطلب باجدید بستامی کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا, اور دوسری طرف آپ کے داتا حضور لکھ رہے ہیں کہ نبی کے وسلم کی عورت پر نظر پڑ گئی کشف المحجوب میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیالات ہے. یہ آپ جب لبیک لبیک کا ایک نعرہ کام لگاتے کریں, ہیں, شرم ایک نہیں کام آتی آپ کریں, کو؟ اس چشتی رسول اللہ کے ضمیر اوپر پہ ایک گورا. منٹ سن ایک منٹ تھوڑی دیر, میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, بھلے آپ بعد میں ٹائم لے لینا, کوئی بات نہیں. میں ابھی اسی ٹائم ایک چیز, آپ نے اتنی باتیں کی ہیں, میں کسی کے اوپر توجہ نہیں دی. چشتی رسول اللہ ایک ہی لے لو,
اس کے اوپر بات کر لیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. آپ بتاؤ نا, خوش ہو جاؤ گے. جی 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 کریں. نہیں مجھے اس پہ نہیں, مجھے باجدید بستامی کے اوپر آج بات کیونکہ توحید کی بات ہو رہی ہے. چلو جی باجدید کوئی ایک بتا دو, کوئی ایک عبارت بتا دو. کون سی؟ باجدید بستامی کی تذکرہ الاولیاء کی کتاب. تذکرہ صفحہ بولے میں آپ کو دیتا ہوں حوالہ اس کا. صفحہ دے دے, بتا دے بس. آپ کو میں نے یہ کتاب جو بتائی ہے, پہلے آپ اسی پہ بات کر لیں. پہلے حوالہ جو آپ کو دیا ہوا ہے یار, سعید الحق فی تخریج جاء الحق. جمپ لگاتے جائیں. اب پہلے خود بتا رہے ہو تذکرہ الاولیاء, پہلے تو آپ نے وہ بتائی ہے جناب چشتی رسول اللہ. اچھا اب ایک اچھا اور کتاب, وہ لے لیں مفتی صاحب ادھر. اچھا تیسری کون سی کتاب ہے آ وہ جائیں بھی گے بتا مفتی دیں. صاحب. ایک جگہ ٹک تو جو ابھی کریں گے نا مفتی ابھی. اچھا 120 نمبر صفحہ ہے, 120 نمبر صفحہ ہے تذکرہ الاولیاء کا باجدید بستامی کے چیپٹر میں. یہ میں رک جائے ٹھیک ہو گیا, کرتے ہیں ابھی میرے پاس رکھی ہے, نکال لیتا ہوں ابھی. اچھا بات کریں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تقریباً جی جی 46 بالکل منٹ دیکھ ہو رہی ہے. گئے, 46 منٹ ہو گئے ہیں گفتگو کو, ابھی تک ایک بھی ہاں لفظ جی آپ نے سوائے اس کے یہ نہیں بولا کہ وہ تو اللہ نے بھی کہا ہے. مرزا جونیئر جیلمی کی یہ والی جو بات کہ منی خدا بنا دے گا, 60 سال کی عمر مجھے دے دو, 4 سال دن اور رات نکال کے تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا, سوائے اس کے کہ آپ نے اور کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ تو اللہ نے کی عطا ہے. چلو چلے گئے, واپس آئیں نا واپس آئیں. میں کو نہیں جے کڈے ہے, ویلو میرے ہاتھ ہے جے, اللہ دی قسم ہے. ہاں پھر نہ کہو جے کہ میں کٹ مفتی دیتا. صاحب یہ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, سنیں آپ, روکے ذرا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بات کسی کنارے پہ لگنی چاہیے, بات کسی کنارے پہ لگنی چاہیے. آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے, سنیں مفتی صاحب میری مجھے یہ بات. بتائیں میرا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے یا آپ کے نیٹ کا ایشو چل رہا ہے؟ کیونکہ آواز اٹک رہی ہے. آپ کے نیٹ کا ایشو چل رہا ہے یا میرا نیٹ ایشو کر رہا ہے؟ یار میرے نیٹ کا بھی ہو سکتا ہے, مجھے خود بھی نہیں اس کے بارے میں. ابھی بات کریں, چھوڑیں سب چھوڑیں, نیٹ شیٹ کو چھوڑیں. آپ کی توجہ نیٹ کی طرف ہے, توجہ میری طرف تو ہے ہی نہیں. آپ کا عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے یار, تو آپ بات کہیں اور مفتی لے کے صاحب جا رہے آواز اٹک رہی ہے, بات سنیں میری. آپ کو پہلے مجھے یہ, اب میری آواز آ رہی ہے, مجھے یہ تو کلیئر کر دیں. آواز آ رہی ہے کیونکہ آپ کی آواز بہت اٹک رہی ہے کہ میں وائی فائی چلا لوں. ایک منٹ رکیں اللہ اکبر. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی مفتی صاحب اب بولیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو کسی کنارے پہ لگا دیں, ٹائم جتنا مرضی لے لیں. تو مفتی صاحب یہ جو چیزیں ہیں یہ کدھر جانی ہیں؟ میں اچھا کہہ رہا ہوں وہ ابھی تو کرتا ہوں, میں وعدہ کر رہا ہوں یار, ادھر ہی بیٹھ کے وعدہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ ٹھیک کی ہے قسم میں ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہ صفحہ لکھوا دیا نا, میں ابھی اس کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں. تذکرہ تو لو, لیکن یہ کرتے ہیں, ابھی کرتے آپ نا ٹائم لے لیں جتنا مرضی. یہ منی خدا کا آپ ذرا نہیں ٹائم تو 1 گھنٹہ ہی ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد ابھی میں نے گھر کے سامان لانے ہیں افطاری کے سارے. ٹائم پاس کر رہے تھے آپ, ٹائم پاس کر رہے تھے کہ کسی نہیں طریقے سے ٹائم پاس نہیں کر رہا مفتی صاحب یار. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو یار یہ چیز اللہ کہتا ہے 60 سال کی عمر دے دو, یہ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے یار. یہ کہاں جانی ہے یار, وہ یار یہی تو کہہ رہا ہے یار, وہ یہی تو کہتا تھا. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہاں پہ اللہ نے کہا ہے؟ یہ تو نبوت کے دعوے کر رہا ہے مرزا جونیئر جیلمی. 60 سال کی عمر دے دو, کون سی قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی دکھائیں, ثابت کرے یہ مجھے. خدا کے لیے یہ ٹائم لے لیں جتنا مرضی, ابھی 11 منٹ باقی ہیں, 11 منٹ ہی لے لیں, یہ ثابت کر دیں. آپ جب ثابت کر دیں گے میں انشاءاللہ ابھی اس موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. یہ جو آپ نے تذکرہ الاولیاء یہ جو صفحہ نمبر 120 لکھوایا ہے, میں باغا نہیں ہوں, ہم 1 گھنٹے کے مقید نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے, ہم گھنٹوں بھر بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ صرف یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ اللہ نے کہا ہو کہ 60 سال کی مجھے عمر دے دو یا دن اور رات نکال کے 4 سال بن جائیں گے اور میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا. 3 چیزیں ثابت کرنی ہے. خدا کا فرمان ہو, اللہ نے کہیں, اللہ نے تو یا قرآن میں کہا ہے
یا تورات زبور اور انجیل میں کہا ہے یا حدیث قدسی کے اندر اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کا فرمان تو وہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں کوئی ہوگا نا. یا پھر یہ والا فرمان ہے مرزا سینئر والا جو گھر میں بیٹھ کے ان جیلی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور اللہ کے فرمان لوگوں کو سنائے. تو یہ ایک تو اللہ کا فرمان ثابت کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس کو منی خدا بنانے کا، اللہ نے کہا ہو کہ میں بندے کو منی خدا بناؤں گا، اور تیسرا کہ کن فیکون کی صلاحیت دوں گا. چلیں ٹائم لے لیں جتنا چاہیے، بات کیجیے. مفتی صاحب میں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلے آپ مجھے تھوڑا سا یہ تو بتائیں کہ جنت والی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا بندے کو انعامات دینے ہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ تو آپ تو مفتی ہیں، آپ کو تو بڑے اچھے سے پتا ہوگا کہ احادیث میں اس زندگی کے بارے میں کیا کیا آیا ہے. تو آپ تھوڑا سا آپ مجھے بس تھوڑا سا ایکسپلین کریں، پھر نیکسٹ سیشن میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر لوں گا. آپ مجھے تھوڑا اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو جنت کی زندگی ہے اس میں جو بندے کی خواہش ہے جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا، یا اس طرح کی یہ کوئی ثبوت ملتا ہے ان چیزوں کا کہ نہیں؟ کیونکہ ٹائم والا سلسلہ تو ختم ہو گیا. خدا کے لیے دیکھیے 51 منٹ ہو گئے ہیں. بتائیں نا. منی خدا کے عقیدے کو جو موضوع چھڑا ہوا ہے، آپ مجھے کیوں ادھر ادھر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کسی ایک چیز کو ایکسپلین تو کر دیں. عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، آپ کیوں طفل تسلیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں آپ پھکیاں پھکیاں چورن یہ وہ جو بیچتے ہو تم لوگ، کیوں اپنے آپ مفتی کو صاحب آپ کی آخرت کی فکر نہ کریں، آپ کی آخرت کی فکر نہ کریں. آپ عقیدت کے نام پہ کتنے زیادہ گمراہ ہیں، یہود و نصارہ سے آگے بڑھ چکے ہیں. ہم آپ کی فکر نہ کریں. اچھا آپ کو ہم ہاں کر دیں میوٹ. آپ میں یہی سمجھوں کہ جناب یہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی آیت دے دیں، دکھائیں ذرا. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے تو فرمایا ہوا ہے. جی لکھوائیے گا، یہ میں لکھ رہا ہوں. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نہیں منی خدا، اللہ نے کہا میں تمہیں منی خدا پہلے بنا دوں گا. اچھا پہلے آپ یہ لکھیں کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد کسی اور کو معراج ہو سکتی ہے؟ پہلے یہ تو یہ مجھے بتا دیں آپ اس سوال کا ایک چھوٹا سا جواب، کیونکہ اگلے سیشن میں ہم نے پھر ڈسکس کرنی ہے نا چیزیں. کوئی انجینئر صاحب ٹاپک تھوڑی، آپ کے اپنے جو گمراہ، بلکہ آپ سارے ہی گمراہ ہیں. آپ مفتی صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گمراہ، کیونکہ آپ بزرگوں کے نام پہ اتنی بڑی چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور آپ اپنی فکر ہی نہیں کر رہے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک یا رسول اللہ دنیا میں تو کہتے ہیں، آخرت میں کیسے منہ دکھائیں گے کہ آپ کے بابے کے جھنڈے بھی نبی کے سلسلے بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمتیں بھی لگا کے کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کے بزرگوں کو معراج بھی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ عرش پہ چلے جاتے ہیں، وہ لوح قلم بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تذکرۃ الاولیاء میں لکھی ہیں، ان کی معراج لکھی ہوئی ہے باقاعدہ ان کی باجید بستامی کی. اور ان کا مقام وہ ہے، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ان کا مقام اسی طرح ہے جس طرح جبرائیل کا فرشتوں میں، اس طرح اولیاء اللہ میں ان کا یہ مقام ہے. اور وہ تو دعویٰ نبوت بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں کہ میں، اور نماز کا کہتے ہیں مجھے نماز بھی مسلح کسی نے کہا یہ لے نماز پڑھ لیں، تو انہوں نے بولا میرے کو نماز فرض ہی نہیں ہے، مجھے نماز سے چھوٹ ہو گئی ہے. یہ چیزیں ساری لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء میں. یہاں تو آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے صرف پڑھی ہے، مطلب آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہی نہیں ہے آپ نے. یہ چیزیں مفتی صاحب آپ جن کو اگنور کرتے جا رہے ہیں، یہ منی خدا کے کنسپٹ کو کون گراؤنڈ ریالٹی پہ آئے ہیں، کوئی دفاع کر رہا ہے اس چیز کا؟ آپ تو دفاع کرتے ہیں ان کا. آپ دکھائیں کہ میں ابھی تک اس کا دفاع کیا کہ انجینئر صاحب نے صحیح کہا ہے غلط کہا. میں بولا کہ مجھے ٹائم دے، میں اس کے اوپر آپ کو اگلے سیشن میں بات کر لوں گا. ایک بار مجھے اس کے اوپر تھوڑی تحقیق تو کرنی تھی، یہ جو علی بھائی نے یہ چیزیں کہی ہیں کس بیس پہ کہی ہیں. لیکن آپ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے. آپ صرف کہہ رہے ہیں حوالہ نوٹ کر رہا ہوں میں. یہ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے؟ کیا اس میں کیا راکٹ سائنس ہے جو آپ نہیں رائے قائم کر پا رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑے ہے، محمد میرے جھنڈے کے نیچے ہے؟ نعوذ باللہ. کیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ یہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ آپ کو گستاخی نہیں دکھ رہی؟ کہیں میں اب آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، ٹائم قیامت تک آپ نے اس کو قرآن و سنت سے بھی ثابت کرنا ہے. بول لیں پچھلے 4 منٹ سے آپ مسلسل بول رہے ہیں، اور بول لیں. مفتی صاحب میں آپ بولنے دیا، آپ یہ آپ کی کرم، مطلب آپ کی میرے اوپر شفقت ہے. تو اب آپ جو ہے مجھے اپنا نہیں کریں گے، آپ خود کو تو جنتی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ایک جنتی اور اسلام کا سب سے بڑا مجدد بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو یہ، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم مرزا جونیئر ہو، تم لوگ اسلام سے پھرے ہو. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اسلام، آپ کی توحید جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے واقعات تو کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ فرشتے آتے ہوں
اگر فرشتے آتے ہیں تو حضرت عمر کے اوپر فرشتے آنے چاہیے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر آنے چاہیے تھے، عثمان کے اوپر آنے چاہیے تھے، حضرت مولا علی کے اوپر آنے چاہیے تھے. وہ تو اپنے معاملات کو ظاہر پہ کرتے رہے، ایون کہ آپس میں جنگیں بھی ہو گئیں صحابہ کی. تو مفتی صاحب یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ میرا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہے اور عورتیں میرے پاس بیٹھی ہیں تو اس کا ایسے ہی ہے جیسے فرشتے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے ہیں. اور فرشتے پھر آتے بھی ہیں بھائی یزید بستامی کے ساتھ، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ عقیدے کہاں سے آ گئے مفتی صاحب چشتی رسول اللہ والا؟ مفتی صاحب کچھ تو کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر پڑی عورت پہ، ان کے دل میں خیالات آ گئے تو اللہ نے بھی ان خیالات کی قدر کی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. زید کا واقعہ قرآن میں لکھا ہے شادی والا، وہ تو ایک ہی صحابی کا نام بائے نام قرآن میں آیا زید. آپ لکھے نا زید تو زید شو ہو جائے گا، تو واقعہ قرآن میں لکھا ہے جس کی نفی آپ کے کشف المجموع میں ہوئی ہے. مفتی صاحب آپ مجھے یہ نہ دکھائیں کہ یہ جہل اور لعنتی تو وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے بزرگوں کو. ہم تو کہتے ہیں نا یہ تو بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. میں الانیہ کہہ رہا ہوں کہ جو بابا یہ کہے کہ میرا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہے، وہ بابا شاہ ہی کوئی نہیں، اور جو اس کا دفاع کرے وہ لعنتی ہے. فتوا لے لے میرے سے، میں آپ کو فتوا دے رہا ہوں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی عقیدہ توحید چھوڑے، اس کی عقیدہ رسالت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی صاحب آپ اب 4 منٹ آپ نے بولا ہے، میں ہو گیا خاموش. ان گستاخیوں کے اوپر ورڈنگ دیں. اور بول رہے ہیں بس 4 منٹ تو رہ کے بعد میں آپ نے کہنا جی ٹائم پورا ہو گیا ہے. آپ 6 منٹ بول رہے ہیں، بولتے جائیں، ٹائم ہی پورا کرنا ہے نا، کر لیں، بول لیں اور بول بولے مفتی صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ایک بھی اپنی عبارت آپ ایک عبارت کے اوپر بھی ورڈنگ نہیں دی مفتی صاحب. آپ بار بار میں بولا آپ کو، میں شروع میں بول دیا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہاں تو کہیں نہ کہ نمائندہ بن کے آیا. تو پھر تو چلو آپ اپنی ایک ہی بات کو لے جا رہے ہیں اور اس سے بڑی کفری عبارات دکھائی ہیں آپ کو، آپ ایک بھی ورڈنگ نہیں دے. اب آپ یہ ویڈیو لگائیں گے بعد میں سیشن میں اپنے بندے ساتھ لائیں گے، اور اللہ کے اوپر اعتراض رکھ رہا تھا وہ ایک بندہ آپ کو پچھلی لائیو اسٹریم میں دے رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ کیا پھکی دے رہا تھا ذرا بتائیے گا ذرا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ اس سے دوبارہ بات کریں تو کہنا کہ اللہ کرامت کو منوانے کے لیے اللہ کے اوپر کوئی اعتراض رکھ رہا تھا. وہ کیا تھا مفتی صاحب ذرا بتائیے گا، مجھے بھول گیا. وہ لاسٹ ٹیم میں شروع میں وہ کچھ کہہ رہا تھا جب میری اسٹریم ختم ہوئی تھی، آپ سے کسی نے کچھ سوال کیا تھا، اللہ کے اوپر آ گئے، اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض رکھا تھا اس نے. بتائیے گا مفتی صاحب، مجھے بھول گیا. ہائے ہائے، اب 7 منٹ کے بعد 7.5 منٹ کے بعد آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی جی. بڑا جی آپ نے ثابت کر دیا جی، منی خدا اللہ نے کہا ہوا ہے، بڑی قرآن کی آیتیں بڑی انبار لگا دیا آپ نے، بڑے علمی کتابی مسلم آپ نے ہوئے ہوئے. حماد چیمہ صاحب نے میدان مار لیا جی. مفتی بشر صاحب کو ذلیل تو خوار کر دیا، جھوٹا کر دیتا، مشرک ثابت کرتا، یوں کر دیا وہ کر دیا، مناظرہ جیت لیا. بلے بھائی بلے، تالیاں بجاؤ بھائی، بلے بھائی بلے، کیا ہی ہو گیا، مزہ ہی آ گیا جی. کیا ہی بات ہے، بڑی دلیلیں دی آپ نے، وہ انبار لگا دیا. اور مرزا جونیئر جیلمی صاحب کو آپ نے سچا ہی ثابت کر ہی دی ہے، اور مرزا سینئر صاحب کو بھی آپ نے سچا تھا، کیونکہ عقیدہ تو وہی تھا جو مرزا سینئر صاحب کا تھا کہ بھائیو اللہ نے فرمایا ہے مجھے 60 سال کی عمر دے دو، یا دن اور رات نکال کے بھائیو 4 سال رہ جائیں گے تو تمہیں میں منی خدا بنا دوں گا اور کون فیکون کی صلاحیت دے دوں گا بھائیو. تو لو جی حماد چیمہ صاحب جیت گئے جی. بلے بھائی بلے، مار دیو تالیاں سارے مرزائی، شروع ہو جاؤ بھائی مرزائیو، شروع ہو جاؤ. شاباش، جو تم لوگوں کا کام ہے. قادیانی بھی یہی کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں. جب مناظرے کے لیے آتے ہیں خلطے مبس کریں گے، بات ادھر کی ادھر، جمپ لگائیں گے، درخت بدلیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کسی طریقے سے مرزا سینئر قادیانی صاحب بچ جائیں. بابا جی بچنے چاہیے، بابا نہ بچا تو ساڈی رہندی نہیں ہے. وہی کام مرزائی بھی کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں. پچھلا 1 گھنٹے سے عقیدہ توحید جو مرکزی جو چیز ہے اسلام کی، اس کو یہ ثابت نہیں کر پائے. اور لاکھ دی لعنت ڈالو، سیدھے طریقے سے کہو. آپ نے ابھی تو یہ وقت آ گیا، میں نے یہ پیشگوئی کی ہوئی تھی، میں نے کہا یہی مرزائی کہیں گے ایک دن کہ ہم نہیں مرزا جونیئر جیلمی کو جانتے، ہم نہیں اس کی باتوں کا کوئی دفاع کرتے، ہم نہیں مانتے اس کو. الحمدللہ آج مسلمانوں وہ پیشگوئی پوری ہو گئی. آج اللہ اس نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں، میں نہیں جانتا، وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے. یہ وقت آنا تھا مسلمانوں، آ گیا وہ وقت. جس طریقے سے قادیانی آج وہ جناب اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہے، ہم نہیں کوئی کسی بات کا اس کو جواب نہیں دیتے.
تو آج وہ مرزئی بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ٹائم تو 1 گھنٹے کا تھا. حماد چیمہ صاحب وہ 1 گھنٹہ تو پورا ہو گیا. آپ یہی اسی تاڑ کے اندر تھے کہ کسی طریقے سے 1 گھنٹہ پورا ہو جائے. ہاں جی تو جان چھٹے. ہاں جی مائک آپ کے پاس ہی ہے, جو مرضی لے لیں, 10 منٹ اور لے لیں. نہیں مفتی صاحب بس ایک یہ چیز میں کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ ٹھیک ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا میں نے ایکسیپٹ کر لیا, نیکسٹ سیشن پہ اس پہ بات کر لیں گے. اب جو میں نے آپ کی اتنی گستاخانہ عبارات ہائی لائٹ کی ہیں کہ میں زمین و آسمان کو زمین میں پھینک سکتا ہوں اور تمام جہان والوں کو, اور آپ کے بابے اگر آپ کو یوٹیوب چینل دے سکتے ہیں تو گستاخانہ عبارات کو کیوں نہیں اٹھا. آپ نے وہی کرنا ہے, گھنٹہ پورا مفتی ہو صاحب گیا. آپ کا دعویٰ ہے نا, آپ کے بابا نے آپ کو چینل دیا نا تو وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام, یہ طاقت کیوں. آپ گھنٹہ اور بیٹھے رہے تو یہی کام کرنا جی. رب رکھا جی, گھنٹہ ایک انہوں نے کہا تھا, رات کو ملتے ہیں ان کے چینل کے.